बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। एक तरफ कौम की नज़रें लगी हुई हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पे, और दूसरी तरफ आज जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें जो तकारीर हुई हैं उसने सूरत हाल की जो संगीनी है उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक केस की समाअत हुई तो वहाँ पर मामलात जो हैं वो बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ हमें तय होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन मामला जब कौमी असम्बली में पहुंचा तो वहाँ पर फिर ये बहस शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के इजलास की कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है वो क्यों तलब किया है, तो फिर हम भी सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड तलब करेंगे। अगर वो तलब करते हैं तो फिर हम भी करेंगे। और नूर आलम खान साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुने क्या कह रहे थे। मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैंने वो कर दिया, आई हैव कॉल्ड द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू कम टू द पार्लियामेंट एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स। जी ये मैंने आज ही साइन किया। इंशाल्लाह अगर नहीं आए सर, आई टेल यू, मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा एंड आई वांट आप और पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हो, देखा जाएगा सर। नूर आलम खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया है पार्लियामेंट में, और अगर वो नहीं आएंगे तो उनके अरेस्ट वारंट जारी किए जाएंगे। एक और बड़े ही ठंडे ठार किस्म के हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़े मुतहम्मल मिजाज, असलम भूतानी साहब, उनका ताल्लुक ग्वादर से है और वो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन हुकूमती बेंचों पे बैठते हैं। आज वो भी गुस्से में नज़र आ रहे थे, सुने वो क्या कह रहे थे। कौमी असम्बली की कार्रवाई अदालत ने बुला ली, सिर्फ वो कौन होते हैं हमें बुलाने वाले। और सर मैं आपको ये तजवीज़ दे रहा हूँ, आप बिल्कुल कोरा कोरा चिट्टा चिट्टा जवाब दे दें कि जी नहीं देते हैं, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट कह रही है जो करना है कर लो। तो ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के अरकान की एक बड़ी अक्सरियत शौक़े शहादत से सरशार हो चुकी है। और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। उनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट है और इस मुस्कुराहट में भी मेरे लिए एक पैगाम है कि ऐसी की तैसी हैं। नहीं, ये पैगाम ही सब ये है। अब मैं जरा तारुफ करवा लूँ, मैं बताता हूँ पैगाम। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, आज सुप्रीम कोर्ट में इनका बड़ा अच्छा मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस साहब के साथ भी। तो जी खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये ऐसा लग रहा है कि असलम भूतानी साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, नूर आलम खान साहब, और भी बहुत सी तकारीर हुई, सब शहीद होने के चक्कर में। नहीं, पैगाम ये है कि अगर हम सब आइन को बालादस्त मानते हैं तो फिर आइन के तहत अदालत की जो इख्तियार हैं वो भी लामहदूद नहीं हो सकते, और अदालत ने भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जो है किसी ज़ाब्ते में रह के करना है। तो अगर अदालत जो है वो उसको, हम कहते हैं आज़ाद अदलिया, लेकिन वो मादर पिदर आज़ाद अदलिया तो नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई ना कोई कदगन है, और वो जो कदगन है वो पार्लियामान की कानून बनाने की खुद मुख्तारी है, उनकी सॉवरेंटी है। तो लिहाजा अगर अदालत जो है वो इस किस्म के अहकाम जारी करेंगे जो मुकन्ना की जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर इम्पिंच करेंगे, तजावज़ करेंगे, अगर अदालत जो है वो कवानीन बनने से पहले ही उनका अमल दरामद रोक देगी, इससे पहले कि वो उसको टेस्ट करे कि वो क्या किसी बुनियादी हकूक़ को वायलेट तो नहीं कर रहे, तो फिर ज़ाहिर सवाल उठेंगे। और इस तरह की जो आज हमने तकारीर देखी, नहीं, रजिस्ट्रार को के अरेस्ट वारंट जारी करने की धमकी बहुत सीरियस नहीं है। जी बहुत सीरियस है, लेकिन क्या इससे बेहतर ना होता कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें खुद कहा गया कि ईमान वालों वो क्यों नहीं करते जो कहते हो। तो अगर जो बाकी इंतज़ामिया से ये मुतालबा कोर्ट का होता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इवन सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो ज़ाब्ते में होना चाहिए, तो कोर्ट की ट्रांसपेरेंसी का भी ये तकाजा है कि आज नहीं, बहुत साल पहले, उस वक्त मैं भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में था जब पहली दफ़ा मामला उठा था 2011-12 में,
اس وقت سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آنے چاہیے تھے. اس میں کیا اعتراض اور حرج ہے؟ لیکن جب آپ اتنا ڈیلے کریں گے اور آپ مستقل جب آپ دوسری آئین کے دوسرے جو ادارے ہیں ان کو آپ جواب دہ بنا رہے ہیں اپنے سامنے, تو پھر آپ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے. ٹھیک ہے. عابد زبیری صاحب, آج فواد چودھری صاحب جو کہ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں, انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے 16 میں سے 8 ججز نون لیگ کے نشانے پر ہیں. اکثر یہ ہے جو نیب کی امینڈمنٹس کی کیسز سن رہا ہے وہ بینچ ڈیزالو ہو جائے اور وہ اپنا فیصلہ نہ دے. حکومت کے جو پے رول کے اوپر وکلا ہیں ان کی کوئی آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ان جج صاحبان کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو پاکستان بار کونسل میں کچھ وکلا جو حکومتی گروپ ہے اس کو استعمال کر کے جو آپ کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں اس کو مسترد کیا ہے بار ایسوسیشنز نے. ایک طرف فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 جج جو ہیں وہ حکومت کے نشانے پہ ہیں, یعنی کہ 8 جج جو ہیں وہ حکومت ان کو ولن سمجھتی ہے اور تحریک انصاف ان کو ہیرو سمجھتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر کچھ وکلا جو ہیں بار کونسل کے جو آفس بیئررز ہیں ان پر بھی وہ الزام لگا رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ بھی اپنی سیاسی مفادات کی وجہ سے 8 ججوں کو ولن سمجھتی ہے, اور تحریک انصاف بھی اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کی وجہ سے وکلا کے ایک گروپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ زر خرید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سر. دیکھیے, میں سیاسی بات تو خرم بھائی بیٹھے ہیں وہ کریں گے, وہ آپ انہوں نے کی بھی ہے. میں تو ایک لیگل بات کرتا ہوں. کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کی تشریح کرنا. میں بالکل ود اٹ موسٹ رسپیکٹ ان سے ڈس ایگری کروں گا. خرم صاحب بڑے محترم ہیں میرے. دیکھیے نا, کورٹ کا اختیار ہے. کورٹ کا اختیار یہ ہے کہ جو آپ مقننہ جو بھی قانون بنائیں اس کی تشریح, اور قانون کیا ہوتا ہے وہ آئین کے تحت آئین حکومت دیتا ہے. آئین دیکھیں سب سے بالا, انہوں نے بات کہی, آئین سب سے اوپر ہے. آپ سب تینوں کریشن ہے آئین کی, اور وہ آئین کی تشریح جو سپریم کورٹ کرے گی, چاہے وہ 1 جج ہو, 10 جج ہو, 20 جج ہو, وہ سب پہ بائنڈنگ ہوتا ہے. اور آپ یہ نہیں کھڑے ہو کے کہہ سکتے چاہے آئین پارلیمان کے فلور پہ یا کہیں کہ جی ہم پہ یہ بائنڈنگ نہیں ہو. یہی تقاریر آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنوائی تھی, انہوں نے کہا جی ہم 3 ججوں کے فیصلے کو نہیں مانتے, ہم 4-3 کے فیصلے. یہ نہیں ہوتا. یا تو آپ مانیں یا نہ مانیں, ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ نہ مانیں, لیکن اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اب یہ بلانا کہ جی ہم اس کو بلا لیں گے, ججوں کو بلا لیں گے, یہ بلا لیں گے, کہاں کون سی پاور اس کو دیتی ہے؟ لیکن آئین سپریم کورٹ کو یہ پاور دیتی ہے. اور یہ کہ پاور کے وہ کہ قانون کیا ہے, بے شک قانون بنانے والے آپ ہیں, لیکن آئین آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ آئین کی بات بھی کریں نا جی, تو میں ذرا آئین کا آرٹیکل 68 پڑھ دیتا ہوں. میں آ رہا تھا اس پہ. 68 جو ہے آپ دیکھیے روز اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک ججمنٹ بتاتا ہوں, آپ پڑھ لیجئے گا. مسرور احسن کا کیس ہے. مسرور احسن ایک 98 میں رپورٹڈ جسٹس اجمل میں مرحوم کی ججمنٹ ہے. اس کے اندر اردو میں جو تقاریر اس زمانے میں اس وقت کے چیف جسٹس کے بارے کی, جس میں خواجہ آصف صاحب وغیرہ کے, وہ ریپروڈیوسڈ ہیں اردو میں. اور آپ وہ ججمنٹ میں آپ کو بھیجوں گا, آپ پڑھ لیں, ایگزیکٹلی وہی باتیں ابھی ہو رہی ہیں. 68 سے پہلے 66 جو ہے وہ بھی اس میں ڈسکسڈ ہے. اچھا, مسرور احسن کے کیس میں کہ اٹ از ناٹ این ایبسولوٹ پریولیج. ٹھیک ہے, ان کے پاس نہیں ہے کہ جو یہ بات کرنا چاہیں, یہ اس میں ججمنٹ میں, اور وہ 8-9 ججز. چلے میں ذرا ناظرین کو بتاتا ہوں کہ آرٹیکل 66 کہتا ہے کہ دستور اور مجلس شورا کے یعنی پارلیمنٹ کے قواعد ضابطہ کار کے تابع ہیں, اور پارلیمنٹ میں تقریر کی آزادی ہوگی. کوئی رکن مجلس شورا پارلیمنٹ میں کی ہوئی اپنی کسی تقریر یا دیے ہوئے کسی ووٹ کی نسبت کسی عدالت میں کسی قانونی کارروائی کا مستوجب نہیں ہوگا, اور کوئی شخص پارلیمنٹ کی طرف سے یا اس کے اختیار کے تحت کسی رپورٹ, مضمون, ووٹ یا کارروائی کی اشاعت کی نسبت بعین طور مستوجب نہیں ہوگا. تو یہ ججمنٹ میں انٹرپریٹڈ ہے, دیٹس ناٹ این ایبسولوٹ پریولیج. دوسری بات 68 کے اوپر بھی ججمنٹ اسی میں ہے, اور بھی ججمنٹس ہیں. میں 68 بھی پڑھ دوں. پڑھ دیں جو 68 کہتی ہے جی 68, مجلس شورا میں عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں رویے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگا. روز ہو رہی ہے, آپ دیکھیں روز ان کو جس طرح سے بات کی جا رہی ہے. اٹ موسٹ رسپیکٹ, یہ دونوں آئینی ادارے ہیں, دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. کورٹ جواب بھی دے سکتی ہے. تو یہ اگر میں کانسٹیٹیوشن کو پڑھوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کورٹ نے بھی جو ریکارڈ منگوایا ہے پارلیمنٹ کا وہ غلط ہے, اور پارلیمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ ہم تمہارا ریکارڈ منگوائیں گے وہ بھی غلط ہے. پارلیمنٹ کے پاس پاورز ہے, کورٹ کے پاس پاورز. دیکھیں دوسری بات, کورٹ کے پاس ہے آرٹیکل 19A میں, اور جس سے پارلیمنٹ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے سر, that is not a privileged record, it is a public record. آرٹیکل 19A ہے کانسٹیٹیوشن میں, رائٹ ٹو انفارمیشن. کورٹ کسی بھی ریکارڈ کو بلا سکتی ہے, اپنی سمن کر سکتی ہے, اور یہ کورٹ کی پاورز ہیں.
اپنی پاورز دکھا دیں. پارلیمنٹ کے سپریم کورٹ کا کوئی ریکارڈ منگا سکتی ہے. آپ دیکھیں وہ بھی پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, آپ مانگ لیں ریکارڈ. اچھا حسن رضا پائے صاحب, آپ کیونکہ آج سپریم کورٹ میں موجود تھے, میں ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں آج جو سماعت ہوئی اس کے اہم نکات کیا ہیں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فل کورٹ بنانے اور جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے الگ کرنے کی جو استدعا کی گئی تھی اس کو 7 سینئر ججز مسترد کر دیا گیا, اور چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل کو پروسیجر ایکٹ کی قانون سازی سے متعلق پارلیمنٹ کی کارروائی کے منٹس پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے رولز اور قانون واضح ہیں, عدلیہ کو اس قانون پہ تحفظات ہیں, یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا. اور اس بینچ میں شامل ایک جج جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف 6 سے زائد ریفرنسز دائر ہیں, انہیں بینچ سے علیحدہ کیا جائے, یہ حسن رضا پاشا صاحب نے مطالبہ کیا. چیف جسٹس نے کہا کسی بھی جج کے خلاف جب تک ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی جماعتیں من پسند فیصلوں کے لیے پک اینڈ چوز چاہتی ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست نے عدالتی کارروائی کو گندا کر دیا ہے. سپریم کورٹ کے جج کا جاری کیا گیا حکم سب پر لازم ہے. پاشا صاحب, چیف جسٹس کی سپریم کورٹ کے جج کا جاری کیا گیا حکم ہر کسی پہ لازم ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آرٹیکل 189 اور 190 بڑے کلیئر ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تمام ادارے اور تمام افراد پہ لازم ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں اور اس کو مانیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے میر صاحب کہ اس کیس کے اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں, ان سے کوئی انکار نہیں ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آپس میں آمنے سامنے ہیں. جب ہم نے ریکویسٹ کی تو میں نے اپنے ایک بالکل سیکوینس کے ساتھ بات کی کہ ہم نے ایک رکھا ہوا تھا کوئٹہ میں کنونشن تھا 29 اپریل کو, وہاں پہ کچھ ریزولوشنز ہوئے, اور ان ریزولوشنز کی بنیاد پہ بینگ ریپرزنٹیٹیو کیپیسٹی میں نے جا کے یہ بات کی کہ جناب بہتر یہ ہے کہ 7 ممبرز بینچ آپ بنائیں اور وہ موسٹ سینئر 7 ججز ہوں. اس کی ریزن اس لیے تھی, یہ ریزن تھی کہ اگر کوئی فریق جس کے خلاف ہوتا ہے اور وہ ریویو میں جانا چاہتا ہے تو پھر 8 ججز کے پاس وہ ریویو میں چلا جائے گا, تو شاید کوئی صورتحال اس کو ایک رائٹ ٹو آڈینس مل سکے. اور دوسری بات جو میں نے کی, نو ڈاؤٹ کہ جو حوالہ محترم چیف جسٹس صاحب نے افتخار چوہدری صاحب والے کیس کا دیا کہ جی کہ اگر ریفرنس آ جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جج جو ہے وہ ان جج صاحب کو بینچ سے علیحدہ کر دیا جائے. ایک جسچر ہوتا ہے, ایک روایات ہوتی ہیں ہر چیز کی. ہم نے کہا کہ پاکستان بار کونسل کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک معزز جج صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کیا, اس سے پہلے نہیں ہوا. یہی چیز باقی جو 5 بار کونسلز ہیں صوبائی, ان کی بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی کسی جج صاحب کے پاس نہیں کیا. تو دس از اسپیشل سرکمسٹانس. میرا تو خیال تھا کہ اخلاقی طور پہ وہ معزز جج صاحب خود ہی ریکیوز کر دیتے, جو کہ بنتا تھا. اقبال حمید الرحمان صاحب نے ایک اور چیز جو یہ فرمایا گیا محترم چیف جسٹس صاحب نے, ابھی ماضی قریب میں ایک فیصلہ آیا تھا 3 رکنی بینچ کا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان کے خلاف کیس سننے سے منع کر دیا گیا تھا. وہ بھی تو ایک موجود ہے حقیقت. کیا آپ کس وجہ سے یہ بات آج آپ نے آج کورٹ میں کیوں نہیں کورٹ میں نہیں کی, لیکن یہ کہ حقیقت تو ہے نا. یہ تو اب جب انہوں نے موقع فراہم کیا ہمیں تو ہم بات کریں گے کہ کیا 3 رکنی جج نے, جس میں آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی شامل تھے, جسٹس گلزار صاحب, انہوں نے کیا روکا نہیں تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ جی عمران خان کا کوئی کیس ان کے سامنے نہ لگے؟ کیوں پک اینڈ چوز کی جا رہی ہے؟ اور اگر ہم نے یہ 7 رکنی بینچ بنانے کی استدعا کی ہے تو اس میں بھی ایک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو ریزولوشن تھا اس میں میری اسپیچ تھی وہاں پہ کوئٹہ میں, جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ریگولر بینچز محترم چیف جسٹس صاحب ہر ہفتے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, وہی کرتے ہیں. اگر دوران ویک کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے ارجنٹ نوعیت کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سماعت فوری طور پہ ہونی ہے, تو بجائے اس کے کہ اسپیسیفک کیس کے لیے اسپیسیفک بینچ بنائیں, آلریڈی انہی کے بنائے ہوئے ریگولر بینچز ہیں, ان میں کسی کے پاس فکس کر دیں.
تو یہ مطالبہ ہم نے اس میں کیا کہ اسپیسیفک کیسز کے لیے اسپیسیفک بینچز نہ بنائے جائیں، چونکہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں اور خاص طور پہ پولیٹیکل میٹرز میں تو پھر انگلیاں اٹھتی ہیں سپریم کورٹ پہ. لیکن وہ کوئی آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی نا؟ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے، کچھ سر قدریں ہیں، کچھ روایات ہیں، ان کو رکھنا پڑتا ہے، ان کا بھرم رکھنا پڑتا ہے. آج اگر روایتاً آپ عید ملن پارٹی کر رہے ہیں، یہاں پہ تو آئین کا بھرم نہیں رکھا جا رہا، تو قدروں اور روایات کا بھرم کون رکھے گا؟ آپ ایک عید ملن پارٹی کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز ہے. تو ایک روایت اور بھی تھی کہ ہر جوڈیشل ایئر کے سٹارٹ پہ فل کورٹ میٹنگ ہوا کرتی تھی اور پورے سال کے لیے گول متعین کیے جاتے تھے. تو نہیں ہو رہا 2.5 سال سے، کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا، اب اس میں خرم صاحب، آج اسد عمر صاحب جو ایک سینئر رہنما ہے تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی گفتگو کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. یہ ساری بحث یہ کرتے رہے کہ ایک دن میں سارے ملک کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، تو عمران خان نے ان کو موقع دے دیا ایک دن میں الیکشن کرا لیں. یہ جون اور جولائی اور یہ اگست کی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مذاکراتی اجلاس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کو ایک پرچہ دیں کہ یہ دیکھیں جی ہم مان گئے، آئے عدالت کے اندر جا کے جمع کراتے ہیں، کل ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں اور الیکشن کا اعلان کرتے ہیں. کل کا مطلب ہے کہ آپ اگست یا ستمبر میں بھی کر سکتے ہیں، اکتوبر میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی انہوں نے ڈیٹ نہیں واضح کی. جی، تو سوچ تو یہی ہے کہ قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے 12 اگست تک، اور اس کے بعد از خود تحلیل ہو جائے جس طرح آئین کہتا ہے، اور پھر 60 دن کے اندر انتخابات. لیکن سپریم کورٹ نے کہا 14 مئی سے پہلے الیکشن کرائیں. دیکھیے، سپریم کورٹ کا جو پورا پروسیس ہے اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے، ایک تو رائے ہے آف کورس کہ جی جیسا بھی کورٹ ہے اس کی بات مان لی جائے، لیکن جسٹس عطر من اللہ جنہوں نے یہ کہا کہ دیز آر پولیٹیشینز ان روبس، انصاف کی کبا پہنے یہ سیاست دان ہیں. اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل نے بڑا واضح طور پہ ون مین شو کی بات کی اور ثوابدیدی اختیارات کی بات کی. اب حقیقت یہ ہے کہ 43 سال پہلے سپریم کورٹ کے رولز بنے تھے، اور سپریم کورٹ کے رولز بننے کے 43 سال کے اندر جو آرٹیکل 184 کا جو استعمال ہے، جو ابھی اس حالیہ کیس میں بھی، جس کے اوپر یہ 4-3 اور 3-2 کی کنٹروورسی ہے، اس نے صرف کورٹ کے جو آمرانہ رجحانات ہیں ان کو جنم دیا ہے کہ جہاں کورٹ جو ہے وہ بغیر اس بات کو دیکھے کہ بھی کیا یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس میں کون سے ایشوز انوالو ہیں، کورٹ اس از خود جو ان کے پاس نوٹس لینے کی طاقت ہے، اس کے ذریعے ایسے ایشوز اٹھا کر لاتے ہیں جو ابھی کسی کورٹ کے سامنے گئے نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اصل میں ڈسکشن تو وہ غلام محمد ڈوگر صاحب کے کیس پر ہو رہی تھی نا، جس کے اندر سے بیچ میں سے یہ کیس نکل آیا کہ یہ اچانک جو ہے وہ 184(3). تو یہاں میں پھر دہراؤں گا کہ اگر آپ نے، بالکل ٹھیک ہے پاکستان کا آئین ٹرائیکوٹمی آف پاور کہتا ہے کہ اختیارات کی تقسیم ہے، لیکن اختیارات کی تقسیم کے اندر بھی جو مقننہ کی قانون بنانے کی جو اس کے پاس خود مختاری ہے، اس کو بہرحال کورٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ کورٹ کے اپنے معاملات کے اندر بھی، کیونکہ مقننہ نے اس کا تعین کرنا ہے کہ کورٹ نے بھی اگر 43 سال میں اپنی اصلاح خود نہیں کی، اور تمام جو چیف جسٹسز تھے ایک کے بعد دوسرے، انہوں نے خود ہی اس آمرانہ طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھا 184(3) کو، تو پھر پارلیمنٹ جب سٹیپ ان کرتی ہے تو یہ بھی بات کلیئر ہونی چاہیے کہ کورٹ کے پاس قانون کی تشریح کا اختیار ہے، لیکن اگر اس سبجیکٹ کے اوپر پارلیمان قانون سازی کر دے تو وہ کورٹ کی تشریح سے بالادست ہو جاتا ہے. اچھا، اب ایسا نہیں لگ رہا آپ کو عابد زبیری صاحب کی جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے اور پی ٹی آئی کے، اب آج کی قومی اسمبلی کی تقریریں جو ہیں ان کے بعد یہ مذاکرات بے معنی ہیں؟ رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی کہ آپ فوری طور پہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی توڑنے کا اعلان کریں، یہ کہتے ہیں ہم اکتوبر میں کریں گے، اوپر سے تقریریں بھی کر دی ہیں کہ ہم تو رجسٹرار کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کریں گے، تو پھر مذاکرات تو ناکام ہو گئے نا. سر میں سیاستدان نہیں ہوں تو بہتر یہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیونکہ اس کا حصہ ہوں گے نیگوشیشنز کا، لیکن 2-3 باتیں جو خرم بھائی نے کی میں اس پہ کچھ اگر آپ کی اجازت ہو. پہلی بات یہ کہ آپ قانون بے شک مقننہ بناتی ہے، لیکن وہ قانون کا کہتی ہے کیا ہے، وہ کورٹ کا کام ہوتا ہے، دائرہ اختیار. یہی ہمارا ٹرائیکوٹمی آف پاور یہ بات کر رہے تھے کہ واٹ از دا لا از کورٹ کی جو ڈومین ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں قانون ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. جو قانون، یہ نہیں ہو سکتا کہ کورٹ ایک بات قانون بات کہے تو آپ کہیں قانون بے شک آپ بنائیں گے،
لیکن قانون ہے کیا، اس کا افیکٹ کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے نہیں ہے، وہ عدالت کا دائرہ اختیار ہے. یہ ہمارا آئین ہی ان کو یہ اختیار دیتا ہے. آپ اس کو مانیں نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اختیار جو دیتا ہے وہ آئین پاکستان عدالت کو دیتا ہے. یہ ہے ٹرائیکوٹمی آف پاور، جس کے تحت دے آر باؤنڈ بائی واٹ میں اور آپ سب باؤنڈ ہیں واٹ دا سپریم کورٹ انٹرپریٹس دا لا ٹو بی. ہم اس سے بالا تر نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مقننہ نہ ہوں تو میں اس سے بالا تر ہوں. آپ آئین ہے پاکستان، آپ سب آئین کے نیچے کام کر رہے ہیں. آئین ہے سپریم، تو اس کے نیچے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو اب پاکستان کی ایک سپریم عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، اس میں 5 ججز کی نشستیں ابھی تک خالی ہیں. نہیں سر 2 کی خالی ہیں. 2 کی جی 2 کی خالی جی. تو کیا ان کو وقت پہ پر نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار ہے، وہ دیا ہوا ہے. جوڈیشل کمیشن ہے، پورا بنا ہوا جوڈیشل کمیشن ہے، پھر یہ پارلیمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک طریقہ کار ہے. 2 نشستیں خالی ہیں. 2022 میں 5 خالی تھیں اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے 3 کو تعینات کر دیا. 2 کی خالی ہیں. 2 کی خالی ہیں جی ہاں. اس وقت 15 ججز کام کر رہے ہیں جی. تو 17 کا ہے. 17 کا ہمارے کانسٹیٹیوشن 97 میں یہ ان کی نون لیگ کی حکومت تھی، اس زمانے میں ہی یہ قانون پاس ہوا تھا جس کے اندر 17 فکس ہوئی تھیں. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا ہے، اس خط پہ بات کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہو رہی ہے جی کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی جو براہ راست جنگ ہے، اب یہ محاذرہ ہی نہیں ہے، کشیدگی بھی نہیں ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے. اس کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم جوڈیشل کمیشن کو ایک خط لکھا ہے اور اس کمیشن میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی 2 خالی اسامیاں پر کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے. قاضی فائز عیسیٰ کی پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ترقی دینے کی تجویز دی گئی ہے اور قواعد کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کرنے کے مجاز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کا اجلاس بلائیں اور یہ فورم ججز کی تعیناتی کے لیے ہے، تاہم فورم کا سیشن مسلسل التوا کا شکار ہے. پاشا صاحب یہ بتائیں کہ یہ اس وقت یہ معاملہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک خط کے ذریعے لے آئیں، کیا یہ امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ آئینی اور قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ ججز کی تعداد پوری ہونی چاہیے، 17 ہونی چاہیے. اور 2 میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہائی کورٹس آپ دیکھیں کہ کے پی میں 4.5 سال سے کسی جج کو سپریم کورٹ میں نہیں لایا گیا. کراچی پہ زیادہ نظر التفات رہی ہے، کراچی سے زیادہ آئے ہیں، لیکن ان کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کافی عرصے سے نظر انداز کیے جا رہے ہیں. اور ان کو تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ان کی جونیئر ججز کو لا کے اور بعد میں ان کو ایڈیشنل جج بنانے کے لیے بھی کہا گیا، جو کہ انہوں نے ریفیوز کر لیا. اور وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا اور وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن وڈرا بھی کوئی نہیں ہوا میری اطلاع کے مطابق. دیٹ از دیئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے وقار سیٹھ صاحب، ان کی پٹیشن ابھی تک پینڈنگ ہے ان سینیرٹی کی بنیاد پہ، اور وہ کافی ساری نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں کہ کم از کم ایک چیز کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ کیا ہم نے رولز، کیا ریگولیشنز بنانے ہیں سپریم کورٹ میں ججز کی ایلیویشن کے لیے. تو وہ ان کی بڑی سیریس نیچر کی پٹیشن ہے. اب وہ تو فوت ہو گیا لیکن پٹیشن تو زندہ ہے. صاحب کا خط ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ بڑی ایک بٹوین دی لائنز بین السطور ایک تنقید ہے چیف جسٹس پہ. اور ایک بات بتاؤں، پہلے کبھی بھی ججز خط و کتابت نہیں کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میٹنگز ہو جاتی تھی ریگولر انٹرولز کے ساتھ، بلکہ ایون ٹی بریکس میں بیٹھا کرتے تھے اور آپس میں بات کر لیا کرتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جوڈیشل سال کے سٹارٹ پہ فل کورٹ میٹنگ ہوا کرتی تھی، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر، لیکن چونکہ آپس میں شاید اتنی تناؤ کی کیفیت ہے، اکٹھے بیٹھتے نہیں ہیں، تو پھر یہ خط و کتابت کا اور یہ تناؤ پیدا ہوا ہے. وہ جو ریفرنس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، میرا خیال ہے ون آف دی کاز ریزن وہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اب خرم صاحب، چیف جسٹس صاحب نے آج کی سماعت میں کہا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جوڈیشری ان کی مرضی کے فیصلے کرے. تو یہ ایک ان کا ایک ریمارک ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں جوڈیشری کے ساتھ. اب جیسا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بتایا کہ 2 جونیئر ججز جو ہیں
ان کو کہیں سے سفارش کی گئی تو ان کو یہاں پہ تعینات کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری اور وہ جہاں سے سفارش کی گئی تھی وہاں پہ کولیبوریشن تھی. تو یہ آپ سیاستدان اسمبلی میں بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں, آج بھی بڑی دھواں دار تقریریں ہوئیں, آپ کیوں ڈیل کرتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی جوڈیشری کے ساتھ؟ کہ اس کا اصل جواب تو اعظم نذیر تارڑ صاحب غالباً اس کے اوپر معذرت بھی کر چکے ہیں اپنے ووٹ کے اوپر. لیکن حقیقت یہی ہے کہ سیاستدان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر پرامن طریقے سے سسٹم کو آگے چلایا جا سکتا ہے تو آگے چلایا جائے, لیکن وہ نہیں چلا. کیونکہ یہ جو پوری ایپیسوڈ ہوئی ہے جس کا ذکر کیا کہ جی چائے کے اوپر گفتگو ہو جاتی تھی, اب جسٹس اطہر ملانہ نے باقاعدہ طور پہ اپنی ڈسینٹ میں نوٹ کیا ہے کہ عدالت کے اینٹی روم میں یہ گفتگو ہوئی چائے کے اوپر, اور یہ فیصلہ ہوا کہ 4-3 سے اس کو مسترد کیا جا رہا ہے. اب یہ ان رائٹنگ ہے نا, یہ تو نہیں کوئی بحث کی بات نہیں, انہوں نے ان رائٹنگ, اب وہ ریکارڈ کا حصہ بنی. اب اگر بعد میں آ کے وہ فیصلہ 3-2 ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں, ہم کس سے رجوع کریں؟ کیونکہ یہاں صرف ایک بہت سیریس مسئلہ ابھی سب کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے پارلیمان کو بھی اب زیادہ سٹینس لینا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے حقوق کے محافظ ہیں ان کی نگرانی کون کرے گا؟ Who will guard the guardians؟ کہ اگر عدالتیں جو ہیں وہ ایک مستقل کبھی 63 کے اوپر 63A کے اوپر اپنے غلط فیصلے دے رہی ہیں, اور میں کھل کر کہوں گا کہ بالکل غلط فیصلہ تھا جو انہوں نے ٹوسٹ کیا اور اس کے نتیجے میں ووٹ دینے سے روک دیا گیا, پوری پنجاب اسمبلی تلپٹ ہو گئی صرف سپریم کورٹ کے فیصلے. یہ ایک آپ کا ہو سکتا ہے ہاں, تو دیکھیے آپ کا ایک ٹیکنیکلی ایک صحیح ویو ہوگا, لیکن ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھیں کہ سیاسی وفاداری تبدیل کرنے والے لوٹے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکا ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, ایک سیاسی پہلو. دیکھیں نا, بات یہ دیکھیں, آپ یہ ضرور کہیں کہ یہ اس شخص نے اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کی ہے, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. ووٹ سے نہیں روکا جا سکتا. دیکھیں جس طرح آپ نے پاکستان کے جو ووٹرز ہیں جب وہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے کہ جی آپ یہ شرطیں پوری کریں گے, شرط ایک ہی ہے کہ کیا آپ اس ووٹرز رولز کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں. تو لہٰذا وہ جو ووٹ دینے کا حق ہے جب کورٹ چھینے گا, اور حقوق دینے کی بھی, دیکھیں کورٹس کا کام کیا ہے اور پارلیمنٹ کا بھی کام ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق میں وسعت لے کر آئے, ان کو تنگ نہ کرے. تو جب کورٹ جو ہے مستقل ایسے فیصلے کرے گا جس پر اعتراضات ہوں گے, جس پر کورٹ کے اندر سے سخت ترین تنقید ہوگی ہر لحاظ سے, تو پھر ہماری طرف سے ایسے ایشوز جن کے براہ راست پاکستان کے عوام کی فلاح اور ان کے سیاسی مستقبل کا تعلق ہے, تو پھر ہماری کورٹ سے یہی استدعا ہم نے کی ہے بار بار. بس یہ ایک سوال ہے, اور میرے اپنے دونوں سینئر کالیگز کہ فل کورٹ بنانے میں کیا چیز مانے ہے, اور اگر اب میں اجازت دیں, اگر میں بڑے ادب سے عرض کروں کیا چیز مانے ہے جو جسٹس اطہر ملانہ نے کیا ہے کہ انصاف کی قوام سیاستدان. اچھا, اب عابد زبیری صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہونا چاہیے. آج بالکل درست فرمایا چیف جسٹس صاحب نے کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج کوئی بھی فیصلہ لکھے اس کو تسلیم کرنا سب پہ لازم ہے. لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ سارا تنازع جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. یہ تنازع شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج قاضی فائز عیسیٰ نے 2019 میں فیض آباد دھرنا کیس میں ایک فیصلہ لکھا, اور اس میں انہوں نے سیاست میں فوج کی مداخلت کی کرٹیسزم کیا, جنرل فیض حمید کا نام لکھا, اور وہ فیصلہ ہی ان کے گلے کا پھندا بنانے کی کوشش کی گئی, اور اسی سپریم کورٹ کے انہی ججز نے اس فیصلے پہ عمل درآمد آج تک نہیں کیا. تو یہ جو ان کی مرضی کا فیصلہ ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو مانو, جو ان کی مرضی کا نہیں ہے یا کسی اور کی مرضی کا نہیں ہے اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, بلکہ فیصلہ لکھنے والے جج کو عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ سر میں تھوڑا آپ سے اختلاف کروں گا, اس میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے وہ فیصلہ انہوں نے دیا دھرنا کیس میں, وہ رپورٹڈ میٹر ہے, اور اگر وہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا, وہ لیا جائے. لیکن دیکھیے نا, اب یہ کہنا کہ جی باقی فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, نہیں. دیکھیے کورٹ کا کام ہوتا ہے تشریح کرنا. آپ بے شک میں اور آپ اس سے ڈس ایگری کریں, مجھے پسند نہیں ہے آپ کا فیصلہ, بٹ آئی ایم باؤنڈ بائی دیٹ ڈیسیجن, چاہے وہ 3 ممبر کا بینچ کا ہو یا 8 ممبر کا. سپریم کورٹ از سپریم کورٹ سر. تو یہ کہنا کہ جی ان کے فیصلے میں نہیں کیا اور منافقت ہے, اور یہ جی بات یہ ہے کہ اب اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے جی سو موٹو لے لیں, انہوں نے لے لیا, بالکل صحیح کیا. کبھی
بندیال صاحب کو یا اعجاز الحسن صاحب کو یا منیب اختر صاحب کو فیض آباد دھرنا کیس والا فیصلہ یاد کیوں نہیں آیا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ جس فوجی افسر کا نام اس میں لکھا گیا وہ میجر جنرل تھا، اس کو پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا، اس کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا، یہ خاموش رہے بالکل. لیکن وہ جج صاحب تو موجود ہیں سپریم کورٹ میں، وہ بینچ تو موجود ہے. صرف اس میں جسٹس مشیر عالم ریٹائر ہو گئے، لیکن اس سے پہلے تو تھے 2021 تک وہ. تو آپ لے سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں اس پہ کیا؟ کورٹ خود تو لے سکتا ہے نا، مطلب انہوں نے ایک فیصلہ دیا، اس پہ امپلیمنٹیشن تو آپ کرائیں نا اس کی. جی بڑے ادب سے. لیکن اگر ایک میں یہ بات کروں گا کینسل کیے جائے تو میر بڑی صاحب، میر صاحب بات یہ ہے، یہی تو ہے اس ایکٹ میں. دیکھیں قاضی فائز صاحب کس طرح اس کیس کو فکس کر سکتے ہیں اپنے پاس. قاضی فائز صاحب سو موٹو نہیں لے سکتے چونکہ یہ پریروگیٹو صرف آنریبل چیف جسٹس صاحب کا ہے. کس طرح وہ امپلیمنٹیشن کرائیں؟ اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کا کوسچن بالکل ٹھیک ہے، کیا اس فیصلے میں کوئی آئین کی خلاف ورزی کی گئی؟ آئین سے ہٹ کے کوئی بات کی گئی؟ کیا آئین میں یہ درج ہے کہ فوج کا کوئی میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل اس طرح انٹرفیئر کرے گا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور مظاہرین میں پیسے بانٹے گا، اور سامنے مووی بنی ہوئی ہے کہ مظاہرین میں پیسے بانٹے جا رہے ہیں، سفید لفافے ہیں ان میں 2-2 5-5 ہزار روپے موجود ہیں، باہر وہ گن رہے ہیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے. تو اس میں اب بات صرف یہاں پہ آتی ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ، اس میں پہلی دفعہ لا منسٹری نے بار کونسل کو اعتماد میں لیا. ہماری 2 میٹنگز ہوئی اس میں، 5 شکیں ہیں اس میں، اور آپ بلیو کریں کہ 1-2 ایسی بھی تھیں جس پہ ہم نے ریزرویشن کا اظہار کیا کہ یہ نہیں ہے، اور وہ انہوں نے ہماری بات مان لی، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، تھینکس ٹو ہم. اب اس میں جو 5 ہیں یہ صرف سپریم کورٹ کے ہی اختیارات بڑھائے ہیں، کوئی کم نہیں کیے. جو 184(3) کی جو اپیل پرووائڈ کی گئی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے ججز کے ہی پاس ہے، پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے. تو پھر لاہور ہائی کورٹ بار آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ لاہور ہائی کورٹ بار وہ چونکہ اس کے صدر اشتیاق خان صاحب، میں بتاتا ہوں صدر سپریم کورٹ بار آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں وہ ہیں جو اشتیاق خان صاحب جو ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی کے باقاعدہ کارکن ہیں. جیت کے سب سے پہلے وہ تو اعتزاز حسن صاحب جیت کے پیپلز پارٹی کے باقاعدہ آفس بیرر ہے، لیکن ان اور سردار لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی کے باقاعدہ کارکن ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی سے اتفاق نہیں کرتے. وہ میری عرض تو سنیں نا، میری عرض تو سنیں سر. بات یہ ہے، صدر صاحب بیٹھے ہیں نا سر، ہمارے بھائی ہیں، موجود نہیں ہیں، آپ ان کے بارے میں میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا، نہیں میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. ہمارے بھائی ہیں، یہ آج ٹی وی بیٹھ کے مجھے بھی پی ٹی آئی کا کارکن کہتے ہیں. یہ جیتے ہوئے ہیں نا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں. 1 ووٹ سے جیتے چاہے 1000 ووٹ سے جیتے، یہ جیتے ہوئے ہیں. ہی از پریزیڈنٹ آف دی بار. تو اشتیاق خان از دی پریزیڈنٹ آف دی لاہور ہائی کورٹ بار. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں عرض کر رہا ہوں وہ ہیں باقاعدہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، انہوں نے وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈالا ہے. اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں اگر وہ ورکر ہیں. اب بات یہ ہے، دوسری بات تو وہ کر رہے ہیں نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں. اچھا سیکرٹری صاحبہ جو ہیں لاہور ہائی کورٹ بار، ہاں جی، وہ بھی ورکر ہیں پیپلز پارٹی کی. وہ پیپلز پارٹی وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ممبر ہیں کسی پارٹی. سر میں عرض کرتا ہوں، سیکرٹری صاحبہ نے الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے انصاف لائرز فورم کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہو گئی، ان کو انہوں نے ووٹ دیے. یہ بالکل آن ریکارڈ ہے. ربیہ باجوہ جو ہے وہ آلریڈی ایک پروفیشنل گروپ سے ان کا تعلق ہے، وہ اس پہ ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی نہیں پروفیشنل گروپ سے تعلق ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن یا اس کا ورکر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ ووٹ لے کے لائرز کے آپ عہدیدار بنتے ہیں بار کے، تو پھر آپ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہے اور آپ لائرز کی جو ہے وہ آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے کے دوران ہم ملکی حالات پر کچھ ایسی گفتگو کر رہے تھے جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی، لیکن خرم دستگیر صاحب، چودھری اعتزاز حسن صاحب نے آج کچھ باتیں کی ہیں آپ کے یعنی کہ حکومت کے بارے میں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. غلط فہمی کیا ہے؟ 3 بڑے ستمبر 2023 کو ریٹائر ہوئے،
प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अपना सदर लेके आएंगे। भाई एक चीज याद रखो, सदर नहीं आ सकता जब तक इलेक्टोरल कॉलेज ना कंप्लीट हो, वही सदर चलेगा। कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जाएगा तो हम निपट लेंगे बाकी जजेस से। हम आपको उस वक्त भी निपटने नहीं देंगे। हम आपको कभी निपटने नहीं देंगे। वो उनका ख्याल, आपका ख्याल है कि सितंबर में चीफ जस्टिस चले जाएगा तो हम सबको देख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम तो सिर्फ अदलिया को सवाबदीद के गड़े से निकालना चाहते हैं जिसमें वो गिर चुके हैं, जिससे उनकी अदालती साख भी और कानूनी साख मुतासर हुई है। इसीलिए बार बार इस्तदा की जाती है कि फुल कोर्ट बना दें। जो भी उस अदलिया की इस वक्त सियासी कन्फिगरेशन है जिसके ऊपर बड़ी बहस होती है, जो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका फुल कोर्ट बना के, पहले तो 3-4 15 का या 13 का जी जिसका भी बनाना चाहे, मैं तो इस पर भी कोई बात नहीं करता। बात है इज्तिमाई दानिश की और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के शफाफ इस्तेमाल की। ये दो चीजें हम चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो हम उसके फैसले को कबूल अच्छा, करें। आखिर में ये बताएं आबिद ज़ुबैरी साहब, 14 अगस्त 2023 आईन पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन 14 अगस्त 1973 को हुई। जी। तो 50 साल पूरे हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है इस 14 अगस्त पे जब हम यौम आज़ादी मनाएंगे तो हमारा आइन एक तमाशा होगा या हम उस पर फ़ख्र कर रहे होंगे? सर अफसोस के साथ है, जो चीज़ें हो रही हैं मुल्क में होनी नहीं चाहिए। सब कुछ देखिए, मैं खुर्रम साहब बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं आपके इस पे भी कई दफ़ा कहा है कि इस मुल्क के लिए सब लोग साथ बैठें, मामला तय करें, इस आइन की पासदारी करें। जो ठीक है, हर किसी से कोई परफेक्ट नहीं होता सर, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन बैठ के आप लोग आपस में बात करें। इलेक्शन एक साथ चाहते हैं, करवाएं, कोर्ट में जाके कहें। तो पाया साहब ये फिर बैठे हैं ना हुकूमत और तहरीक इंसाफ, तो बैठने का कोई अच्छा नतीजा निकलेगा? ये बताएंगे। होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव सोच रख के अगर बैठें, और ये हमारी डिमांड भी थी, और अगर ये बैठ के कंसेंसस डेवलप करते हैं इकट्ठे इलेक्शन कराने का, तो ये खुश आइंद बात होगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मत और अपोजिशन के मुज़ाकरात पे इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसे कामयाब होंगे नाकाम होंगे, लेकिन मुझे 14 अगस्त 2023 की फ़िक्र है। मेरी ये दुआ है कि 14 अगस्त 2023 को जो पाकिस्तान का आइन है ये पूरी दुनिया के सामने को तमाशा ना बना हो। अल्लाह करे कि ये आइन बच जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।